बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम बुहारी, प्रोग्राम न्यूज़ टाइम के साथ। आज हमारे प्रोग्राम का टॉपिक है पाकिस्तान में बायोमेडिकल वेस्ट के हवाले से, जिसको इस्तेमाल में लाने पर न सिर्फ पूरी दुनिया में सख्त पाबंदी है बल्कि इसको एक बहुत बड़ा जुर्म तस्वर किया जाता है। पाकिस्तान के अंदर हस्पतालों, छोटे बड़े क्लिनिक्स और लेबॉर्ट्रियों का ये फुजला न सिर्फ खुले आम इस्तेमाल में लाया जा रहा है बल्कि इससे बच्चों के फीडर्स, निप्पल और खाने पीने के बर्तन तक बनाए जा रहे हैं, जो कि बराह रास्त मौत बांटने के मुतरादिफ है। इस वक्त मैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो कि पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा साफ सुथरा शहर तस्वर किया जाता है। मगर यहाँ भी हालत यह है कि बायोमेडिकल वेस्ट यानी हस्पतालों का फुजला कबाड़ी हजरात उठाकर अपने गोदामों में रख लेते हैं, जहाँ से प्लास्टिक के ठेकेदार ये माल उठा लेते हैं और इसको क्रश मशीन से गुजारकर प्लास्टिक का दाना बनाते हैं और महंगे दामों फरोख्त कर लेते हैं। इस्लामाबाद के साथ जुड़वा शहर रावलपिंडी में ये धंधा इंतहा दर्जे के अरूज पर है, जहां गुज़श्ता चंद दिनों से हमारे एक सीनियर सहाफ़ी और निजी टीवी के रिपोर्टर अशफाक तनोली और उनकी टीम को बायोमेडिकल वेस्ट के कुछ बड़े गोदामों के बारे में मालूमात मिली। जब वो वहां गए तो मालूम हुआ कि रावलपिंडी कैंट के इलाके पीपल कॉलोनी के गली नंबर 3 और 4 के सामने एक बड़े गोदाम में स्क्रैप माल के पीछे बायोमेडिकल वेस्ट निहायत भारी मिकदार में मौजूद है। सरकारी अस्पतालों के इस फुजले में इस्तेमाल शुदा सिरिंज, ड्रेप्स, प्लास्टिक ग्लव्स, डायलिसिस में इस्तेमाल होने वाला सामान, मेडिसिन, इन्फेक्टेड प्लास्टिक का सामान शामिल था। इस बारे में जब मजीद मालूमात हासिल की गई तो पता चला कि मज़कूरा फुजला रावलपिंडी के एक बड़े अस्करी अस्पताल से लाया जा रहा है। इस मज़कूरा ठेकेदार को अस्पताल के फाजिल गत्तों का ठेका मिला है, मगर वो इसकी आड़ में वहाँ से बायोमेडिकल वेस्ट भी यौमिया टनों के हिसाब से उठा रहा है। ये माजरा सिर्फ इस हस्पताल तक महदूद नहीं बल्कि बाकी तमाम बड़े हस्पतालों, क्लिनिक्स और लेबॉर्ट्रियों से भी ये फुजला टनों के हिसाब से इकट्ठा किया जा रहा है। ज़राए से ये इंतहाई ख़तरनाक बात भी मालूम हुई है कि मज़कूरा वेस्ट में कदरे साफ माल को धोकर नई पैकिंग में दोबारा फरोख्त कर दिया जाता है, जिसमें मुलविस कुछ गिरोहों को कबल अज़ी गिरफ्तार भी किया जा चुका है। ये सारा सामान था जिसमें सिरिंजेस थी और बाकी दूसरा जो सेंसिटिव बॉटल थी और ये सारा इसमें ये चीज़ें यहाँ पे थी। तो हमें जो अभी तक की तफ्तीश में ये पता चला कि लाहौर में आगे ये जो है कि डिफरेंट हॉस्पिटल या डिफरेंट जो मेडिकल स्टोर्स को ये भेज दिया जाता था। बायोमेडिकल वेस्ट में साफ अशिया को अलहदा करने के बाद बाकी मांदा माल को ठेकेदार क्रश मशीन से गुजारकर प्लास्टिक का दाना बना लेते हैं, जिससे गुजरावाला, लाहौर और दूसरे सनती शहरों में बच्चों के फीडर, स्ट्रॉज, लिपस्टिक्स, खाने पीने के बर्तन, जार, बाल्टियाँ, मग, टोकरे, किचन आइटम्स, बच्चों के खिलौने, अलगरज इंसानी इस्तेमाल की तमाम अशिया बनती है और ये इन्फेक्टेड प्लास्टिक का सामान पूरे पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर फरोख्त होकर सीधा सीधा मौत बांट रहा है। मैं खुद प्लास्टिक के इन कारखानों में मुतअद्दिद बार गया हूँ और प्लास्टिक क्राकरी की मार्केट का भी दौरा कर चुका हूँ, जहाँ से 90% तक यही सामान पूरे पाकिस्तान में भेजा जा रहा है। प्लास्टिक मार्केट में अस्पतालों के फुजले से बनी हुई अशिया को टीका कहा जाता है, जो कि सबसे आला क्वालिटी का होता है और कारखानेदारों के मुताबिक इस किस्म के प्लास्टिक से एक मखसूस किस्म की बू आती है जो इसकी क्वालिटी की पहचान समझी जाती है। ज़राए के मुताबिक मज़कूरा वेस्ट से दोबारा सिरिंज और ड्रिप्स भी बनाए जा रहे हैं, जो कि इंतहाई हद तक ख़तरनाक है। रावलपिंडी में तमाम मालूमात इकट्ठी करने के बाद अशफाक तनोली ने जब ये मामला ज़िम्मेदार इदारों के सामने रखा और सबूत फराहम कर दिए तो बमुश्किल रावलपिंडी कैंट बोर्ड का अमला और कुछ दीगर इदारों के अहलकार पीपल कॉलोनी में इस गोदाम में सहाफ़ियों की टीम के हमरा गए और मौका पर सामान का मुआयना किया। ताहम हैरानगी इस वक्त हुई जब इस खतरनाक धंधे पर पर्दा डालते हुए रावलपिंडी कैंट वालों ने इस गोदाम को डींगी एक्ट में सिर्फ एक दिन के लिए सील कर डाला और फिर अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। इस हवाले से महकमा सेहत के एक अहम तरीन जिम्मेदार से जब हमारी बात हुई तो उनका जवाब ये था कि ये काम तो पूरे पाकिस्तान में हो रहा है और इसको कैसे रोका जा सकता है। दूसरी तरफ अशफाक तनोली ने बतौर एक आम जिम्मेदार शहरी डिप्टी कमिश्नर को इस बाबत दरख्वास्त भी दी है, जिसमें इस मकरू धंधे को रोकने की इस्तदा की गई है, मगर ताहाल इस पर कोई कार्रवाई न हो सकी। इस बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए हम बात करते हैं अशफाक तनोली से, जो न सिर्फ इन तमाम हक़ाइक़ पर गहरी नज़र रखे हुए हैं बल्कि इस घिनौने गिरोह से शहरियों की जान छुड़ाने की तगोदो भी कर रहे हैं। तो जी तनोली साहब, इस बारे में मज़ीद क्या तफसीलात है आपके पास? जी बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपका
کہ آپ نے اس سے پہلے بھی تعاون کیا ہے. میں جب وہاں پر پہنچ گیا اور وہاں پر ایک ہمارا جو ذرائع تھا، جب ہم ان سے بات کی تو اس نے ہمیں جو ہے نا وہ وہاں پہ بتایا کہ یہ گلی نمبر 3 اور یہ پیپل کالونی میں جو ہے یہ کام ہو رہا ہے. تو میں اپنی ٹیم کے ہمراہ وہاں پہ چلا گیا اور وہاں پہ جا کے جب میں نے دیکھا بایو میڈیکل ویسٹ یعنی اسپتال سے حاصل کیا گیا جو فضلہ ہے وہ بھاری تعداد میں وہاں پہ موجود تھا. اس کا سب سے بڑا جو ڈیلر ہے جو شاہ محمد، اس کا بیٹا جو نیاز شاہ وہاں پہ موجود تھا. جب میری اس سے بات ہوئی تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی یہ تو بہت خطرناک کام ہے اور آپ نے تلل سے کر رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ مجھے کچھ میڈیا کے لوگوں نے بھی کہا ہوا ہے اور ادارے کے لوگوں نے بھی کہا ہوا ہے کہ آپ اس کو کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی اس سے کوئی وبائی امراض نہیں پھیل رہا اور کوئی یہ جان لیوا بیماریوں میں جو ہے نا اس کا کوئی کردار نہیں ہے. مجھے بڑی حیرت ہوئی اور میں نے اس کو بتایا کہ بھائی یہ آپ غلط کام کر رہے ہیں. بہرحال ہم نے ان کو کہا، انہوں نے کہا جی ہم اس کو جو ہے نا وہ ہم ختم کر دیں گے. تو پھر ہم اس کے بعد جو کہ ہمارا جو سورس تھا اس نے ہمیں انفارمیشن دی کہ بھئی یہ جو معاملہ ہے یہ تو پنڈی کے ایک معروف ہاسپٹل سے جو ہے نا یہ سارا کچھ لایا جاتا ہے. تو پھر میری جب رسائی وہاں پہ ہاسپٹل تک ہوئی، وہاں پہ میں ایک پہلے ٹھیکیدار سے ملا تو اس نے مجھے بتایا کہ یہ میں جو گتا ہے اس کا یہ ٹھیکہ بیسیکلی ہوا ہے اور یہ پہلے میں 1 لاکھ روپے میں ہم کرتے تھے اور بعد ازاں پھر یہ 3 لاکھ میں 4 میں ہوا اور ابھی یہ ایک سنوبر نامی جو شخص ہے اس نے یہ ٹھیکہ جو ہے یہ 6 لاکھ میں لیا ہے. تو ہم نے کہا یار یہ گتے کا جو کاروبار ہے چونکہ یہ اتنا کاسٹلی نہیں ہوتا تو اس میں یہ کیسے یہ پیسے پورے کرے گا. اس نے اس وقت مجھے حیران کر دیا کہ جب اس نے کہا کہ یہ 6 لاکھ میں نہیں ہے، یہ تو 9 لاکھ میں شاہ محمد کو دیا ہوا ہے اور شاہ محمد جو ہے یہ یہاں سے یہ سارا جو ہے بیسیکلی یہ جو ٹھیکہ ہوا ہے یہ گتے کا ہوا ہے، لیکن اس کی آڑ میں یہ جو فضلہ ہے جو بایو میڈیکل ویسٹ ہے یہاں سے یہ اٹھاتے ہیں، اس کو لوڈ کر کے اس کو ان لوڈ کر دیتے ہیں جا کے اپنے گوداموں کے اندر اور وہاں سے پھر یہ اس کی چھانٹی کرتے ہیں. کچھ چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں جن کو یہ دوبارہ جو ہے مارکیٹ کے اندر سیل کر دیتے ہیں، جس طرح ڈرپس ہیں، سرنج ہیں اور یہ چیزیں جو ہے استعمال کر دیتے ہیں. بقایا چیزیں جو ہے وہ چھانٹی کر کے کریش مشینوں پہ پہنچایا جاتا ہے جو انہی کی لگائی ہوئی ہیں اور بالکل اس حوالے سے جو ہے وہ بالکل لاعلم میں انتظامیہ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. تو اس پہ بعد متعلقہ ڈپارٹمنٹ میں گئے، ہم نے ان سے جا کے اس بات کو شیئر کیا، وہ ٹال مٹول ہی کرتے رہے. تو 3-4 دن اس میں گزر گئے اور چونکہ ہمارا سورس وہاں پہ موجود تھا اس نے کہا جی یہ تو کام جو ہے یہ ابھی بھی دلالے سے جاری ہے، اس کے اوپر تو فوری ایکشن کرے. تو پھر اللہ کر کے ہم نے ان کو تھوڑا سا چارج کیا اداروں کو، ادارے تھوڑے سے حرکت میں آئے. انہوں نے کچھ ٹیم میرے ساتھ جو بھیجی اس میں ڈینگی والے انہوں نے بھیج دیے، اس میں ہیلتھ کا بھیج دیا، لیکن اس پہ سب سے بڑی غلطی جو انہوں نے کی ہے وہ ہمارے ساتھ انہوں نے انوائرمنٹ پروٹیکشن کے حوالے سے کوئی ٹیم انہوں نے نہیں بھیجی. خیر وہ موقع پہ چلے گئے، انہوں نے جا کے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور جو انہوں نے دیکھا اس کے بعد جو انہوں نے اپنے ویوز دیے، جو بیان دیے وہ بھی ہمارے پاس قلم بند ہے، ہمارے پاس موجود ہے. اس پہ انہوں نے بھی اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا کہ یار اتنا بڑا یہ ہو رہا ہے، جرم ہو رہا ہے اور بیماریاں پھیلا رہے ہیں یہ، اور یہ کباڑ خانہ جو ہے تو ہمارے تو علم میں نہیں ہے. تو بہرحال انہوں نے سیل کر دیا اور وہاں پہ جو اس کا بیٹا تھا نیاز شاہ اس کو انہوں نے پولیس کے حوالے کر دیا. پولیس لے کے اس کو تھانے چلے گی. جب یہ سیل ہو گیا تو یہاں سے ہم پھر تھانے چلے گئے. تو تھانے جا کے ہم نے پھر SHO صاحب جو وہاں پہ تھے طارق گوندل صاحب تھانہ ریس کورس بنتا ہے، ہم نے ان کے پاس کیا، ہم نے کہا جی آپ نے اس کے اوپر فرداً کارروائی کیا کرنی ہے. تو انہوں نے مجھے یقین دلایا کہ اگر وہ استغاثہ دے دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں جناب علی پولیس کے پاس اختیار ہیں تو ہم اس کے اوپر کارروائی بھی کریں گے اور اس کے اوپر پرچہ بھی ہم دے دیں گے. تو مجھے پھر ہم وہاں سے چلے گئے کیونکہ ہم نے یہ اپنی خبر جو ہے وہ فائل کرنی تھی. ہم جب چلے گئے تو کچھ ہی دیر بعد مجھے جب تھانے سے پتہ چلا کہ اس لڑکے کو تو انہوں نے چھوڑ دیا اور میں نے پھر SHO صاحب سے بات کی. میں نے کہا جی آپ نے اس کو کیسے چھوڑ دیا؟ اس نے کہا جی اس کو شخصی زمانے میں چھوڑ دیا، ہم اس کو واپس لے آئیں گے. میں نے کہا وہ چھوڑنے والی بات تو نہیں تھی، وہ تو آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے علاقے میں وہ کتنا بڑا جرم کر رہا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ افغانی شہریت کا مالک ہے اور پاکستان کے اندر اس طرح کی ایکٹیویٹی میں وہ انوالو ہے، لیکن آپ نے اس کو چھوڑ دیا. بہرحال انہوں نے مجھے ٹال مٹول کرتے ہوئے انہوں نے پھر فون بند کر دیا. اس پہ انہوں نے جو کارروائی کرنی تھی وہ اپنا انوائرمنٹ پروٹیکشن کے حوالے سے کرنی تھی، لیکن اس میں ڈینگی میں انہوں نے 118C کے تحت کارروائی کر کے اس کو صرف سیل کر دیا اور کچھ ہی دن بعد اس کو وہ انہوں نے ڈی سیل بھی کر دیا. اب وہ وہاں پہ جو کام ہے وہ دھڑلے سے جا رہے ہیں. میں AC جو ہے وہ کینٹ کے پاس گیا، ان کے پاس میں نے جا کے ایک اپلیکیشن سبمٹ کی اور ان کو میں نے بتایا کہ بھائی یہ میں آپ کو اپلیکیشن دے رہا ہوں، یہ سارے ایویڈنس ساتھ لگے ہوئے ہیں، اس کی ویڈیو فوٹیج ساری ہمارے پاس موجود ہے. اور اس میں ایک خاص بات جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے پہلے جو سیکٹری ہیں
ریاست صاحب ان کے نالج میں یہ ساری باتیں ہیں, ان کو فردن میں میسیج بھی کرتا رہا ہوں اور یہ ڈیٹیل بھی ان کو بھیجتا رہا ہوں, لیکن انہوں نے بھی اس کے اوپر ایکشن نہیں لیا. جو سخت ایکشن ہونا چاہیے تھا انہوں نے بھی نہیں لیا. تو ان سے ہم جب ملے تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو دیکھتے ہیں, اور میں جب ان سے بالمشافہ جا کے ملا تو ایسی کینٹ سے تو زنیرہ جلیل صاحب آئے, ان سے جب میں ملا جا کے, میرے ساتھ ایک سینئر صحافی بھی موجود تھے, تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو دیکھ لیتی ہوں. بلکہ انہوں نے جو اپلیکیشن جو ہے وہ آگے مارک کی تھی, ڈپٹی ڈی ایچ او کینٹ کو مارک کی تھی, پھر اسے کال کی اور اس سے پوچھا تو اسے کہا کہ فوری طور پہ مجھے 5 دنوں کے اندر نہ رپورٹ دو. لیکن پھر انہوں نے کہا کہ نہیں, مجھے 5 دن کے اندر نہیں, یہ فوری طور پہ مجھے رپورٹ دو اور اس کو چیک کرو. بہت بہت شکریہ اشفاق تنولی صاحب, جو کہ آپ بغیر کسی لالچ کے بے خوفی اور دلیری کے ساتھ عوام کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں. ناظرین کرام, صاحب کا چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار نے اپنے دور میں ہیلتھ کیئر کمیشن کے ساتھ 3 مسلسل اجلاسوں کے بعد یہ احکامات جاری کیے تھے کہ پاکستان کے تمام اضلاع میں بایو میڈیکل ویسٹ کو تلف کرنے کے لیے انسینیریٹر برن یونٹ لگائے جائیں تاکہ یہ تمام فضلہ جلایا جا سکے. جبکہ بعد ازاں پشاور ہائی کورٹ نے بھی اس حوالے سے انتہائی سخت احکامات جاری کیے تھے, مگر افسوس کا مقام ہے کہ ان احکامات کی کسی نے بھی پیروی نہیں کی, جو کہ نہ صرف توہین عدالت ہے بلکہ عوام کی جانوں سے کھیلنے کا کھلا چھوٹ دینے کے مترادف بھی ہے. اس حوالے سے پشاور ہائی کورٹ کے معروف قانوندان سیف اللہ کاکا خیل کی رائے بھی سنتے ہیں, جو قبل ازیں اس گمبھیر مسئلے پر بہتری کام کر چکے ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ قانون اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. جی کاکا خیل صاحب. دیکھیں, اس میں تو انہوں نے پراپر جو ہے وہ ایک رولز پاس کیے ہوئے ہیں کہ میڈیکل ویسٹ مینجمنٹ رولز 2005, تو اس کو تو آپ چھوڑ دیں, اس پہ تو بالکل یہ فالو ہی نہیں کر رہے, کیونکہ یہ تو باہر ہی پھینک رہے ہیں. اس میں تو انہوں نے باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ ان کی اسٹوریج کس طرح ہوگی, کتنے ٹیمپریچر میں جو ہے یہ فضلہ جو ہے اس کو رکھا جائے گا, اور پھر آگے جو ہے کس طرح کن کلر کی بیگز میں جو ہے اس کو رکھا جائے گا. لیکن اس میں ابھی تک جو ہے اس طرح کوئی قانون پاس نہیں ہوا جس میں کوئی اس طرح سزا متعین کی گئی ہو کہ اگر کوئی ہاسپٹل جو ہے وہ یہ کرے گا تو ان کو جو ہے اس طرح جرمانہ بالکل جو ہے ہیلتھ کیئر کمیشن بھی کر سکتی ہے. لیکن ہیلتھ کیئر کمیشن بھی جو ہے ابھی میں نے ریٹ پٹیشن جو ہے وہ فائل کی تھی, اور ہمارے حق میں فیصلہ ہوئی ریٹ فکسیشن کے بارے میں کہ لیبارٹریز اور ہاسپٹلز اور ان کے ریٹس جو ہیں وہ یونیفارمٹیز میں ہونی چاہیے. تو وہ ہیلتھ کیئر کمیشن والے کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارے پاورز میں نہیں ہے. تو ہیلتھ کیئر کمیشن بیسیکلی جو ہے وہ ایک سلیپنگ باڈی ہے, اور چاہیے تو یہ تھے کہ یہ باقاعدہ وہاں پر جاتے ریٹ کرتے اور وہ دیکھتے کہ آیا جو یہ ہاسپٹلز ہیں یہ جو ہے یہ ویسٹ مینجمنٹ رولز کو جو ہے وہ آیا فالو کر رہے ہیں نہیں کر. باقاعدہ پروسیجر بھی ہے کہ کس پروسیجر سے جو ہے وہ ویسٹ مینجمنٹ کی جائے گی. لیکن ابھی یہ چیز جو ہے سامنے آئی اور باقاعدہ ویڈیوز اس کی بنی ہوئی ہیں, پکچرز جو ہیں وہ وائرل ہوئی ہیں. تو اس میں جو ہے اس میں میں یہی کہوں گا کہ فالو ہی نہیں کر رہے, اور اگر یہاں پر یہ میڈیکل ویسٹ جو ہے وہ پھینک رہے ہیں تو یہ سراؤنڈنگز میں جو ہے وہ سارے انفیکشس ڈیزیزز ساری باتیں پھیل گئی ہیں. یہ کرونا کس طرح ہوا, کرونا بھی اسی طرح ہی ہوا کہ چائنا سے شروع ہوا اور یہ یہاں تک پاکستان تک پہنچ گئے ہیں. تو اسی طرح انفیکشس ڈیزیزز جو ہے اور بھی بیماریاں پھیل جائیں گی, ایسی بیماریاں پھیلیں گی کہ ان کا علاج بھی نہیں ہوگا. اس میں ہائی کورٹ نے ڈائریکشن یہ دی تھی کہ باقاعدہ جو ہے آپ پیریوڈیکلی منتھلی بیسس پہ آپ امپلیمنٹیشن کا بتائیں گے کہ کس طرح ہم نے امپلیمنٹیشن کی اس پہ, اور انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی جو ہے ان کو ڈائریکشن دی تھی کہ آپ جو ہے باقاعدہ اس کی امپلیمنٹیشن جمع کریں گے. حقیقتاً یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے, اور یہ صرف راولپنڈی, لاہور یا پشاور کا مسئلہ نہیں بلکہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. مگر اب یہ ڈپٹی کمشنر راولپنڈی کے لیے ایک بہت بڑا ٹیسٹ کیس ہے. ڈی سی صاحب کو تمام تر ویڈیو ثبوت اور دیگر معلومات بھی فراہم کر لی گئی ہیں, اور میڈیا ٹیمیں بھی ان کی معاونت کرنے کے لیے ہم وقت تیار ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ راولپنڈی کے انتظامیہ اس انسانیت دشمن اور گناونے دندے کے خلاف کہاں تک کارروائی کرتی ہے, اور اس میں ملوث عناصر کو کب قانون کی کٹہرے میں لا کھڑا کرتی ہے. اگلے پروگرام میں ایک اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.